बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान ने जेल से आज पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम दिया कि 24 तारीख को पूरी कौम ने निकलना है और जितनी डील की बातें की जा रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। 4 चीज़ें इमरान खान ने आज बड़ी वाज़ेह कर दी हैं 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर। और फिर ये भी याद रखिएगा, ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ ने भी बुशरा बीबी के बयान के ऊपर रिएक्शन दिया, दूसरी तरफ से जेल से इमरान खान ने इसका बाकायदा जवाब दे दिया है। और इमरान खान ने बुशरा बीबी के बयान के हवाले से क्या कहा, ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और फिर इमरान खान ने मरियम की वालदा नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के हवाले से भी कुछ बातें कही हैं कि उन्हें किस किस्म की मज़ामत का सामना करना पड़ा मुशर्रफ के दौर में। खान साहब ये कहते हैं कि सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर हमला हुआ तो जो सबसे पहला फ़ोन आया था वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का था। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कौम इसकी वजह जानती है कि ये क्यों किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में नून लीग के तमाम ओहदेदार, तमाम वुज़रा, तमाम मुशीर, पूरी जो सोशल मीडिया की इनकी टीम है वो इस बयान को लेकर तनकीद कर रही है। सऊदी अरब का नाम नहीं लिया गया लेकिन हुकूमत ने सऊदी अरब का नाम लिया है। ये भी देखें कि इसके अंदर जो ट्विस्ट ये लेकर आए। और फिर शहबाज शरीफ साहब अपनी पोजीशन जिस पे वो बैठे हुए हैं वहाँ से ये पैगाम दे रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं और जो भी हाथ इन ताल्लुकात को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा हम उसे तोड़ देंगे। खान साहब ने इसका जवाब दे दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बहस ज़रूर हुई कि आज अगर इमरान खान की मुलाकात हुई है तो उन्हें ज़रूर जो है वो जवाब देना चाहिए था और इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था। तो उन तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है जो इसके अंदर भी कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज़ खान साहब ये कहते हैं कि कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक गुलामी का तौक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। आपको मालूम है ना कि बहादुर शाह जफर की अगर आप शायरी उठाकर देखें तो आपको उस पर एक हार नज़र आएगी, एक महरूमी नज़र आएगी उस शायरी के अंदर। और जो उनके आखिरी दिन थे, जिस तरह उन्होंने ज़िंदान में गुजारे, तो एक कमज़ोर बादशाह जिसने अपनी पूरी राया को महकूम करवा दिया, अपनी पूरी सल्तनत को अंग्रेज़ों के हाके सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और वो कुछ नहीं कर सका। और बहुत सारी ऐसी आपको इस बहादुर शाह जफर से जुड़ी बहुत सारी ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे कि किस तरह रियासत को कमज़ोर किया गया और उसने हार मान ली थी। बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह था मुगलिया ये जो सल्तनत है, तो इट्स इंटायरली अप टू यू कि आपने बहादुर शाह जफर की तरह ग़ुलामी का तौक पहनना है या फिर टीपू सुल्तान की तरह शहादत को और लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करनी है, क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया था। जब आखिरी मार्का हुआ और जो अंग्रेज़ और फिर जो उनके साथ जो उनके इत्तेहादी थे टीपू सुल्तान पर टूट पड़े तो अकेला टीपू सुल्तान लड़ रहा था। और टीपू सुल्तान की जब उसे शहीद कर दिया जाता है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर ये देखे कि टीपू सुल्तान जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि इतनी हैबत और इतना खौफ था टीपू सुल्तान के हवाले से जो लोग उस वक्त टीपू सुल्तान से लड़ रहे थे। तो ये 2 मिसालें इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम के सामने रख दी है। इट्स इंटायरली अप टू पाकिस्तानी कौम कि वो क्या करती है, 24 को निकलेगी या फिर इसी तरह आपने महकूम रहना है, क्योंकि फैसला आपने करना है। जब हम बिजली के बिलों को देखकर कोसते हैं ना इस हुकूमत को, जब हमारे बच्चों की फ़ी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, घर की ग्रोसरी लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, मैं अगर ये जो नंबर मैंने आपको दिया है ना, अगर मैं आपके सामने हर एक पैगाम को रख दूँ ना तो पाकिस्तान के अंदर आपको ये जो एक इनकलाब का जो माहौल नज़र आ रहा है और लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी का ये पहिया इस वक्त चला रहे हैं ना, यकीन करें क़यामत से पहले क़यामत महसूस होती है इन पैगामात को सुनकर। लोग अपने 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोज़ाना प्लानिंग की जाती है, लेकिन ये हुकूमत किसी और प्लानिंग में लगी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक एक जहर उगलने की ये दुकान है, बेचने की ये दुकान है ये हुकूमत, और इनके पल्ले कुछ नहीं है। आप पंजाब के अंदर मरियम के बयानात को देखें
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری طرف اگر وفاقی حکومت کو دیکھیں تو روزانہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس ملک کے اندر جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اس پر کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ کوئی بتاتا نہیں ہے. معاشی پالیسیز کو اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا اقتدار میں بیٹھنے کا کیا فائدہ, ایک پراکسی حکومت لینے کا کیا فائدہ. اور یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان پراکسیز کی ایک پراکسی بن کر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے یا پھر آپ ٹیپو سلطان بن کر میدان میں آئیں گے اور ان لوگوں کو ان کے گھر بھیج دیں گے. ویورز, تیسری چیز خان صاحب نے کہی کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بطور اہلیہ انہوں نے احتجاج کی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا کہ قوم نکلے. میں آپ کو ویورز اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بشرا بی بی کا جو کردار ہے اس پورے سیاسی منظرنامے میں وہ صرف پیغام رسانی کا ہے. یہ بشرا بی بی کے الفاظ تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ پیغام عمران خان کا تھا جس کو پاکستان کی عوام تک پہنچانا اس لیے ضروری تھا کہ عمران خان کے پیغام کو توڑ مروڑ کر قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے اور جو اصل حکمت عملی ہے وہ عمران خان کی باہر نہیں آ پاتی. اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان نے آج اپنے پیغام کے اندر یہ واضح کر دیا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ تک جو بھی بات آ رہی ہے وہ صرف میرے پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف تمام سازشوں میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس اور جنرل طارق خان کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی مگر جنرل باجوہ نے ایسا نہیں ہونے دیا. اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ قوم کے سامنے آ جاتا. نواز شریف کے لیے یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ نواز شریف کے لیے مشرف دور میں کلثوم نواز بھی نکلی تھی مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی خاتون کو جیل میں نہیں ڈالا مگر بشرا بی بی کو 9 ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا گیا. اور پاکستان کے اندر ہم نے مریم کے ساتھ بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ جنرل باجوہ کے دور میں اور اس سے پہلے کس طرح مریم کو جیل میں ڈالا گیا. اوبیسلی وہ آپ کے کرتوت تھے جو آپ کو جیل جانا پڑا لیکن یہاں پر مقدمات ایسے بنائے گئے جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور اب دیکھیں حکومت جو ہے FIA وہ پہنچ گئی ہے کہ کسی طرح اس مقدمے کو آگے بڑھائیں اور ایک نیا اینگل اس کو دے دیا کہ بشرا بی بی کی ضمانت کو جو ہے منسوخ کیا جائے. پھر اس بیرسٹر گوہر کی اور کچھ اور دوستوں کی آج تحریک انصاف کے ملاقات ہونی تھی لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی. بیرسٹر گوہر نے ملاقات سلمان اکرم راجہ اور دیگر پہنچے ہیں اڈیالہ جیل جہاں پر انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا. اور بیرسٹر گوہر نے پھر اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کورٹ میں نہیں آ سکے, ملاقات میں ایک طریقہ کار ہے, آج ملاقات کا دن بھی نہیں ہے, بانی پیٹ یا اسے مختلف امور پر بات ہونا تھا, احتجاج تو منسوخ کرنے والی کوئی بات نہیں, سب سے باتوں کی ہدایت لینے کے لیے آئے تھے, ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے اور احتجاج ملتوی نہیں ہوگا. اطلاعات کے مطابق رات جی ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسد کیسر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے اور دوسری طرف جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی بھی ان میں شامل تھے. اور جو ملاقات اور جو نکات ایک دوسرے کے سامنے رکھے گئے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس احتجاج کی کال کو واپس لے لیں تو پھر آگے بات جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ رہائی کا اعلان کریں, ہم احتجاج کی کال کو واپس لیتے ہیں. اچھا, اگر حکومت یہ کر لیتی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے حکومت اور ان کی جو کارکردگی ہمیں نظر نہیں آ رہی, ایک فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو اس بات پر ضرور منانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے. لیکن حکومت اگر یہ مان لے گی تو obviously حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا پھر دی اینڈ ہوگا. جس طرح امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہو گئی تو سب کا دی اینڈ ہو گیا, تو اگر یہ بات مان لی گئی تو سب کا دی اینڈ ہو جائے گا اور پھر انہیں دوبارہ سے اپنی سٹرگل کو شروع کرنا پڑے گا. کیونکہ خان صاحب جس دن باہر آئیں گے عوام بھی باہر آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ادھر سے نکلیں اور پاکستان کی عوام نہ نکلے. عمران خان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جس دن اعلان ہوگا نا کہ آج عمران خان کی رہائی کا دن ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور جشن منایا جائے گا. یہ وہ خوف ہے مقبولیت کا, جیسے آپ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جب تک کوئی اور پاکستان کے اندر کھیل جو ہے تیار نہیں کیا جاتا, کسی اور کھیل کی ڈرامے کی ریکارڈنگ شروع نہیں ہو جاتی, اس وقت تک کا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی عمران خان نے باہر آنا ہے. کتنے کیسز کے اندر آپ سزا دیں گے؟ اگر آپ اس کی پیس کو چیک کریں نا, میں اس دن بھی اس حوالے سے بات کر رہا تھا, کسی دوست نے ہم سے یہ سوال کیا فون پہ, ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی اور وہ پاکستان کے حالات میں بڑا کنسرن انہوں نے شو کیا. جرمنی سے ان کا تعلق تھا,
تو وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رہائی کروا دی، تو رہائی تو ابھی ہوئی نہیں. تو میں نے ان کو کہا جی حکم تو رہائی کا آیا، اور یہ کیسز کیسے چلیں گے، یہ ان کا پھر اگلا سوال تھا. میں نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھیں خان صاحب کے اوپر 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے. ہر ایک مقدمہ جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک ڈیفرنٹ مقدمہ ہے. بہت سارے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی یا چلان پیش نہیں کیے گئے، اور جب ایک مقدمے میں رہائی ہوتی ہے نا تو دوسرا مقدمہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کا جو لیگل پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو جسٹ امیجن کریں کہ ایک مقدمہ کتنی دیر کے بعد آگے بڑھا، توشہ خانہ 1، پھر توشہ خانہ 2، پھر اپیل، بریت، اور کتنے لیولز ہیں اس کیس کے. تو وقت جو ہے وہ 2-3 مہینے اگر ہر کیس کے اندر بھی ضائع کیا جائے تو یہ کئی مہینے بن جاتے ہیں. تو اس کے اندر ایک ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت ہے جو سپریم کورٹ پاکستان سے آئے گا. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں اگر یہ تمام جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں جو جسٹس وہاں پہ فاروق حیدر صاحب تھے، انہوں نے کہا نا کہ بندہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم کس طرح سے ان کی ضمانت جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آپ ضمانت قبل از گرفتاری کی بات کر رہے ہیں تو اسے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. شاید جج کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کے اوپر 200 کے قریب مقدمات ہیں اور وہ جیل کے اندر ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا. یہاں پر تو ججز کہہ کے تھک گئے کہ پیش کرو، پیش نہیں کیا جاتا. اس کی ایبسنشیا میں اس کی بہت سارے جو کیسز میں اس کا ریمانڈ دے دیا گیا، پیش نہیں کیا گیا، ریمانڈ ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پاکستان جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام مقدمات کے اندر سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس معاملے کے اوپر اوبویسلی سپریم کورٹ پھر اپنا ذہن جو ہے وہ ضرور بتائے گی. 54 مقدمات ہوں، 62 ہوں، 200 مقدمات ہوں، اب اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو آرڈر سپریم کورٹ کا ہی کافی ہوگا اس پورے پروسیس کو ریورس کرنے کے لیے. میں ویورز آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو آگاہ کر دوں. مریم نواز نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ان کے ٹکٹس چل رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی ہر سازش ناکام ہوگی، مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کی موجودگی میں بہت ساری ایسی باتیں کی اور جو علی من گنڈا پور تھے ان پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور سب کو پتا تھا کہ وہ کس کو جو ہے یہ تمام جو اشارے ہیں اور کیا میسج جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کی حکومت سے آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہماری حکومت آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اصل میں جو ایجیٹیشن ہے وہ یہ جو صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ اسے اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید ان کو بھی ان کی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ کس طرح اقتدار میں آیا اور ان کو اقتدار میں بٹھانے والے کون ہیں جن کو یہ مخاطب کر کے جو ہے وہ بات کر رہی تھی. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ ایک گھریلو خاتون جس کا سیاست سے تعلق نہیں، اس نے پاکستان کے دوست ملک پر حملہ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ میں نہیں مان سکتی کہ اس خاتون کو اس بیان کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا. اچھا آپ کو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا نا کہ یہ بیان سعودی عرب کے حوالے سے تھا یا اس میں مخاطب ان کا کوئی اور تھا. میں پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب نے تو اس کا جواب دے دیا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ تحریک انصاف اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کرے. اس پہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، کریں، بیان جاری کرنا پڑتا ہے، کریں. بیرسٹر سیف نے تو کر دیا، لیکن بشرا بی بی کا اگر ایک اور پیغام آ جائے کہ ان کا کہنے کا اصل مطلب کیا تھا اور یہ رات کو ہی آ جانا چاہیے تھا، تو اتنا ان کو موقع نہ ملتا جو اس وقت یہ پوری سیاست یعنی پرائم منسٹر سے لے کر جو آپ کا سی ایم پنجاب ہے، وہ پوری کابینہ، وزیر دفاع، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار، سب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا موقف دیا اور علماء کرام کو بھی اس میں گھسیٹا گیا. تو یہ سب جو کام ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. تو دوسری طرف سے بھی اتنی ہی ڈبل اور تگڑی قسم کی پلاننگ ہونی چاہیے. اب اسلام آباد کی جی آپ کو خبر یہ دے دیں، اور اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، موٹر وے اور پاکستان کی تمام شاہراہوں کو جی بند کر دیا گیا ہے. لاہور کے راوی پل کے اوپر ہیوی کنٹینرز پہنچا دیے گئے. جہاں جہاں بھی دریا آپ کے پنجاب اور کے پی کے اور پھر اس کے ساتھ اسلام آباد کو جو ٹچ کرتے ہیں، جہاں بھی پل آ رہے ہیں ان پلوں کے اوپر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ہیوی مشینری ہے اسے بھی ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، ٹرکوں کو روکا جا رہا ہے اور یہ ٹرک راستے میں کھڑے کیے جائیں گے، ان کی ہوا نکالی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکے. اچھا مجھے کسی دوست نے کہا جی کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ گرفتاری ہوگی؟ تو سر میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہی بڑا عجیب سا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ گرفتاری ہوگی. سر وہ سارے بتا رہے ہیں کہ گرفتاری ہوگی. ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے پہنچا دیے گئے اسلام آباد میں، تو گرفتاری ہوگی. عدالت کہہ رہی ہے کہ جو قانون کو توڑے گا گرفتاری ہوگی. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں. لوگ اس کے باوجود نکلیں گے. آپ کو لاسٹ ٹائم بھی پتا ہے کہ لوگوں نے نکلے
انہیں پتہ تھا کہ گرفتاری ہوگی، انہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر مقدمات دہشت گردی کے بنائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر، ورکر اور عام پاکستانی اپنے بچوں کو لے کر نکلا. تو یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ شاید عوام کا راستہ نہیں روک سکیں گے. اور اس کے اوپر میں آپ کو جو اب کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. موٹر وے جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا. ہاسٹلز مکمل طور پہ پنجاب کے جتنے بھی ہیں جی، پنجاب ہاسٹل، آئی ڈونٹ نو یہ جو خبر آ رہی ہے اس کا باقاعدہ جو سینٹر وہ کیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہاسٹلز جہاں جہاں بھی جس شہر میں ہاسٹلز ہیں ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے. علاقے میں ایس ایچ او صاحب جاتے ہیں اور جتنے بھی ہاسٹلز ہیں ان کے اوپر جا کر وہ تالے لگوا رہے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو باہر نہیں آئے گا. اور پھر موٹر وے تا حکم ثانی 8 مقامات سے بند کر دی گئی ہے. پشاور تا اسلام آباد اور لاہور تا اسلام آباد موٹر وے بند ہو گئی ہے. موٹر وے آج رات سے بند ہوگی. اس کے بعد عبدالحکیم M4 پی ڈی بھٹیاں M3 ملتان تک، M11 سیالکوٹ سے لاہور تک موٹر وے بند رہے گی. موٹر وے پولیس نے ہدایت جاری کی ہے کہ کسی بھی صورتحال میں سفر سے گریز کریں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ان تمام مقامات کے اوپر مینٹیننس ہونی ہے، اس وجہ سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے. اب یہ ایسے تو نہیں بند کر سکتے نا، کل کو کوئی جا کر عدالت کہہ کہ جناب دیکھیں انہوں نے موٹر وے بند کر دی تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے تعمیراتی کاموں کے نام پر ان تمام موٹر ویز کو بند کر دیا ہے. پھر بھی جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر. جہلم پل کے ساتھ بھی جی ٹی روڈز کو بند کر دیا گیا ہے. جی ٹی روڈ ساری جہلم انٹرچینج اس کو بند کر دیا گیا ہے. کاموں کی گجرانوالا جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا. بس اڈے بھی سارے بند کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں تمام بس اڈے رات 8 بجے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے. ہاسٹلز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اور پھر لاہور جو ہے نا رنگ روڈ، اسے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر. لوگ جو گھروں سے نکلیں گے اوبیسلی انہیں اب یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ لاہور کی اور پورے پنجاب کی اور اسلام آباد اور پھر موٹر ویز کی سچویشن ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو تھوڑا سا پریشان کیا ہے، لیکن یہ بیانات چلتے رہتے ہیں. اب گورنر ہو یا فیصل کریم گنڈی ہو یا پھر شرجیل میمن ہو یا پھر کوئی اور ہو، یہ بیانات دیں گے. پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ لاہور میں جی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ پیغام گورنر پنجاب کی طرف سے دیا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سردار سلیم حیدر صاحب کہ پنجاب میں معاملات کو میرٹ پر نہیں چلایا جا رہا. پیپلز پارٹی آج الگ ہو جائے تو مسلم لیگ کو وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے. میں نے خود مریم سے مل کر انہیں بطور اتحادی ساتھ چلنے کی یقین دہانی کروائی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں مشاورت میں شامل رکھا جائے. میں نے 6 ماہ تک مریم نواز سے ٹیلی فون پر رابطے کی کوشش کی مگر کبھی کوئی رسپانس نہیں آیا. اب ان سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا. اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے. میں نے پنجاب کی صورتحال سے اپنی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے. ہمارا ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت کرنے کا جو تجربہ تھا وہ تلخ ہے. تحریری معاہدوں اور مشاورتی کمیٹیاں بنانے کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اگر پیپلز پارٹی مائنس ہو جائے تو نون لیگ کی وزارت عظمیٰ بھی قائم نہیں رہے گی. یہ ایک بڑی دھمکی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے اور obviously اس کے ایک نتائج ہمیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز، حکومت پیپلز پارٹی کرے یا کوئی اور یہ اتحادیوں کے ساتھ، اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے ہی ہیں کہ یہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن بیچ میں سے یہ سارے ایک ہیں. یہ اپنا یا تو ریٹ بڑھوائیں گے یا منسٹریز کے لیے کریں گے یا پھر ایک پریشر بنائیں گے یا پھر ایک کام آج کے سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو یہ پولیٹیکل کیپٹل اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کسی بھی وقت یہ تحریک، چونکہ حالات تو کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں نا، پاکستان کی سیاست ہے، تو اگر حالات بدل گئے تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ حکومت نہیں ہم کر سکتے اور یہ نالائق لوگ ہیں، مریم میرا فون نہیں اٹھاتی. تو یہ ان باتوں پر یہ کیپٹلائز کریں گے اور اگلے الیکشن کی اس طرح تیاری کی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.